हाँ, माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन कर दिया मैंने। चले, मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हम सूरह तौबा आज से शुरू कर रहे हैं। और सूरह तौबा को हम पूरी उसकी जो डिटेल है वो तफसील के साथ लेके चलेंगे। और ये सूरा एक अहम सूरा है, जिसमें जो है वो कह लें कि जिहाद के हवाले से पूरा डिटेल है। तो हम इसको आज जो कोशिश करेंगे कवर करने की, वो हम इसकी जो इब्तदाई एक मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा एक इसका इंट्रोडक्शन रखा है, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सूरा का नाम जो है वो दो नाम है सूरत के। और एक नाम जो है सूरा तौबा है और एक बराआ है। तौबा की वजह क्या है कि अहले ईमान की माफ़ी का जिक्र है इसमें। यानी अल्लाह ताला ने जो उनसे कुछ गलती और लफ्जिश हुई वो माफ़ी है, वो हम पूरा आगे डिटेल में देखेंगे कि किन लोगों को और किस वजह से माफ़ी की गई। और आगे बरा जो है वो मुशरिकीन से बारात का ऐलान कर दिया अल्लाह ताला ने। बारात का ऐलान करने का मतलब क्या होता है कि यानी अबंडन कर देना, या यूं कह लें कि आप किसी को कहें कि बस अब हमारे जिम्मे नहीं है तुम्हारे ये भी मसला। तो इसको जो है वो बारात से जो है वो मानी में लिया जाता है बरा। तो बरा किस तरह कर दिया, यानी मुशरिकीन को ये बता दिया गया कि बस अब तक जो था ठीक है, अब आज के बाद जो है वो ये शिरक और ये सारी चीज़ें अरब में ख़त्म है। तो वो हम थोड़ा सा आगे तफसील लेके चलेंगे। सूरह के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाती। ये आपने नोटिस किया होगा कि सूरह तौबा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाती। तो इस हवाले से मुतअद्दिद वजूह मुफस्सिरीन ने बयान की हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इमाम राजी का कौल है, उन्होंने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई, इसलिए सहाबा कराम ने भी नहीं लिखी और बाद के लोग भी इसकी पैरवी करते रहे। ये इस बात का मजीद सबूत है कि कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूं का तूं लेने और जैसे का तैसा दिया गया, वैसा ही जो है वो महफूज रखा गया है और इसका बहुत एहतमाम किया गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना, तौजीहात बयान करना कि क्यों सूरह के शुरू में जो है वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखी तो सहाबा ने भी नहीं लिखी। अब हम इसके ज़माने नज़ूल पे आते हैं और अजराय सूरा पे। तो जैसे मैंने स्टार्ट में ये बात रख दी है कि हम सूरह तौबा का स्टार्ट कर रहे हैं इस हफ्ते, और ये तो सुबह सूरह तौबा हम पूरी तफसीर इसकी मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह किस्तों में। तो आज जो है वो हम इसकी इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं। तो ये सूरह जो है वो तीन तकरीरें हैं इस सूरत में। पहली तकरीर जो है वो रुकू एक से रुकू पाँच तक चलती है, और ये ज़िक़ादा 9 हिजरी के करीब हज़रत अबू बकर अमीर हज थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सूरत नाजिल हुई, तो मतलब ये जो तकरीर का हिस्सा है, पहला हिस्सा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन हज़रत सैयदना अली को उनके पीछे रवाना किया कि हज के मौके पर अरब के नुमाइंदा इज्तिमा में इसे सुनाएं और इसके मुताबिक तर्ज अमल तजवीज़ करें कि जो इसमें ऐलान कर दिया गया है। फिर दूसरी जो तकरीर है वो रुकू 6 था 9 है। ये रजब 9 हिजरी के करीब की है, और इसके अख्ताम तक चली जाती है। यानी और नबी वसल्लम ने गज़वा तबूक की तैयारी कर रहे थे, उसका जिक्र है इसमें। अहले ईमान को जिहाद पर उकसाया गया है और लोगों को सख्ती के साथ मुलामत की गई है, जो निफाक या ज़ोफ़ की वजह से या ईमान की सुस्ती की वजह से राय खुदा में जान या माल का ज़िया बर्दाश्त करने से जी चुरा रहे थे। तो तबूक का जिक्र है, वो हम इस सूरत की तफसील में देखेंगे। तो गज़वा तबूक की तैयारी थी, और उस पर जो है वो सख्त सरगर्निश की गई है लोगों से, जिन्होंने निफाक का मुजाहरा किया या सुस्ती या कायली की वजह से नहीं शरीक हुए या अपने जान माल से जी चुराया। फिर तीसरा जो रुकू तकरीर है वो रुकू 10 से शुरू हो रही है और आखिर तक है, और ये तबूक से वापसी पर मुनाफिकीन पीछे रह जाने वालों का इसमें जिक्र है। तो वो क्या मौका था कि जब तबूक का मौका हुआ, सख्त मौका था, लड़ाई भी एक बड़े दुश्मन से थी। तो वहां पर गज़वा तबूक से जब वापसी हुई है, तो फिर मुख्तलिफ टुकड़ों में मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है वो ये आयात नाजिल हुई हैं। इनको अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने यकजा किया है, यकजा करके एक सिलसिला तकरीर के साथ मुंसलिक किया है। क्योंकि एक ऐसा मजमून है, एक ही सिलसिला है, तो वाक़यात में तसलसल नज़र आता है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको तकरीर एक जैसी लगती है, लेकिन इसकी आयात मुख्तलिफ मौक़ों पर नाजिल होती रही हैं। जो जो चीज़ पर जहाँ जहाँ मुनाफिकीन को तंबी गई है, या ग़ज़वा तबूक को पीछे रह जाने वालों को
سخت طریقے سے ان کی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ یعنی ان کو ایک طرح سے سخت تنبیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جو صادق الایمان تھے ان کو سزا کے طور پہ بھی کچھ دیا گیا، وہ ہم آگے تفصیل میں پڑھیں گے۔ تو اسی طرح سے پھر ان لوگوں کی معافی کا بھی اعلان ہے جو جو ایمان میں سچے تھے اور جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے صرف کوئی سستی قائلی یا اس وجوہات کی وجہ سے وہ اپنا نہیں شریک کر سکے تھے۔ تو نزول کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی تقریر سب سے آخر میں آنی چاہیے تھی، لیکن مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے وہی تصویر جو ہے تقریر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ اس کو ترتیب کیا۔ اور یہ بات اس بات کی بھی نشانی ہے کہ جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اور کس ترتیب کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اچھا، اب یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے اس سورت کا، سورہ توبہ کا، اور اس کو یہ تھوڑا سا طویل ہے اور میں کچھ اس کو پڑھوں گا تو کچھ چیزیں میں کوشش کروں گا کہ یعنی مختصر اس کو تشریح بھی کرتا چلا جاؤں۔ تو اب ہوا یہ کہ 6 سالہ جو جدوجہد تھی تو اس میں 1/3 یا 1/3 عرب جو ہے وہ اسلام کے اندر آ چکا تھا، اور اس میں پھر جو واقعات ہیں جیسے حدیبیہ کا جو واقعہ تھا، حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک اسلامک سوسائٹی، ایک منظم ایک اسلامی سوسائٹی بن گئی تھی، ایک مکمل تہذیب اور تمدن تھی، اور ایک با اختیار ریاست بن گئی تھی۔ اسلام جو ہے وہ ایک با اختیار ریاست بن چکا تھا۔ تو حدیبیہ کی صلح جب واقع ہوئی تو اس دین کو یہ موقع ملا کہ اب جو ہے اپنے اثرات نسبتاً زیادہ امن اور اطمینان کے ساتھ اپنے چاروں طرف پھیلا سکے۔ تو اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے ہیں تو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ دعوت کا کام پھیلنے لگا، اور اس کے نتائج یہ ہوا کہ کچھ بہت اہم ایونٹس ہوئے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ایک تو عرب سے تھا اور دوسرا جو ہے وہ سلطنت روم سے تھا۔ تو اسلامی ریاست کا دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا تھا، اور عرب جو ہیں وہ اس میں حدیبیہ کے بعد دعوت و تبلیغ اور استحکام اور یہ سارا کام جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ تو عرب کو تسخیر کا پورا واقعہ ہے، یعنی حدیبیہ کے بعد تیزی سے اسلام پھیلا ہے، اور 2 سال کے اندر اندر اسلام کا دائرہ اتنا پھیل گیا کہ اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلے میں بے بس ہو کے رہ گئی۔ یعنی جتنے بھی جو قریش کے یا دیگر عرب قبائل تھے جو کہ جاہلیت پر یا کفر کے اوپر تھے، ان کی طاقت ٹوٹ چکی تھی، وہاں ان کا زیادہ زور نہیں رہا۔ اور آخر میں جب قریش سے زیادہ پرجوش عناصر نے بازی برتی تو انہیں ضبط نہ رہا، تو انہوں نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور اس کی بندش سے آزاد ہو کر اسلام کے ایک آخری فیصلہ کن مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عہد شکنی کے بعد ان کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہ دیا، اور اچانک مکے پر حملہ کر کے سن 8 ہجری میں اسے فتح کر لیا، اور اس کے بعد قدیم جاہلی نظام کی آخری جو بھی حرکت تھی وہ بھی یعنی حنین وغیرہ کے میدان میں جا کر، اور حوازن، ثقیف، نذر اور یہ سارے جو جاہلیت پرست قبائل تھے یہ اپنی پوری طاقت لے کر آئے تھے حنین میں، وہاں پر بھی جو ہے وہ یہ ناکام ہوئے اور ان کو ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا رہا۔ تو عرب جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ان کا ایک قطعی یعنی ڈیفینیٹ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسلام جو ہے وہ غالب آ گیا تھا غزوہ حنین اور یہ جو فتح مکہ تھا اس کے بعد۔ تو اب یہ ایک دارالسلام جو پورا عرب کا خطہ تھا وہ ایک دارالاسلام بن کر رہنا تھا، اس کو مستقبل اس کا یہی تھا۔ تو اس واقعے پر پورا 1 سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ عرب کا بیشتر حصہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، اور نظام جاہلیت کے صرف چند پراگندہ عناصر یعنی کچھ تھوڑے بہت یعنی مختلف ٹکڑیوں میں کچھ جاہل لوگ رہ گئے جو اپنی ضد اور ہر درمی پہ قائم رہے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اکثریت جو عرب ان سارے واقعات کے بعد ایک بڑی تعداد جو تھی وہ شامل ہو گئی۔ تو وہاں اب ایک طرف یہ سارے معاملات تھے، تو دوسری طرف یہ ہوا کہ شمال میں سلطنت روم کی سرحد پر اسی زمانے میں پیش ہوا جہاں پر جرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا زبردست لشکر لے کے گئے، اور رومیو نے آپ کے مقابلے پر آنے سے پہلے تہی کر کے کمزوری دکھائی۔ تو یہ جو تھا وہ پورا جو تبوک کا واقعہ تھا، اور اس کی پھر دھاک ایسی بیٹھی کہ اس کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ تبوک سے واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے گوشے گوشے سے وفود آنا شروع ہو گئے، اور وہ اسلام کی اطاعت
کا اقرار کرنے لگے. چنانچہ اس کیفیت میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ سورج جو ہم نے پچھلے ویک پڑھی تھی کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو گئی تو انہیں دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ وہ سارے حالات تھے. اب ان ساری چیزوں میں جو مزید ایک یعنی بیک گراؤنڈ اس کا امپورٹنٹ ہے کہ رومی سلطنت سے کشمکش شروع ہوئی. تو اسلام کی ابتدا فتح مکہ ہو چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلنے کے لیے جو وفود عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے. اب یہ ہوا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، عرب کے اکثر قبائل آپ کے طاقت میں آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں میں ارد گرد کے علاقوں میں وفود بھیجے جو جاتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے، آپ اس پہ جو ہے وہ ایمان لے آئیں اور اس میں شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ. اچھا، ایک بات یہاں پر بہت اہم ہے سمجھنے کی کہ یہ جو پوری جنگ تھی یا دعوت تھی، یہ کسی رقبے کو بڑھانے کی یا کسی حکومت کو بڑھانے کی جد و جہد نہیں تھی. یہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے. اور نبی کو جب اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے ہیں تو نبی کے پاس اس وقت رائٹ پاور ہے، حق اس کے ساتھ ہے. تو اب دنیا میں اس کے بعد کوئی نظام نہیں حق رکھتا کہ وہ نافذ ہونے کے لیے ہو. وہ باطل ہو گیا، وہ ڈسکارڈ ہو گیا، چاہے وہ پچھلے انبیاء کی جو ہے وہ شریعت ہی ہو. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دعوت دی کہ دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے، اس کو آپ قبول کریں، نافذ کریں. تو وہاں پر پھر یہ ہوا کہ وفود جو عرب کے حصوں میں گئے گئے تھے، ان میں سے شمال کی طرف سرحد کی طرف متصل کوئی اٹیچڈ کوئی قبائل تھے جہاں زیادہ تر عیسائی تھے. اور وہ رومی سلطنت یعنی روم جو اس وقت ایک بہت بڑی سپر پاور تھی. دو سپر پاور تھیں جس کا ہم نے تھوڑا سا ذکر شاید پچھلے کسی درس میں کیا ہے کہ جو ان دونوں کا یعنی ایک تو ایران کی جو قیصر اور کسرا، یہ دونوں دو، روم اور ایران دو بڑی طاقتیں تھیں. تو ان کے ایک ایک مطلب مقام کہلاتا ہے ذات الطلحہ یا ذات اطلاع، اس طرح کر کے ایک مقام تھا جہاں پہ 15 آدمیوں کا وفد بھیجا گیا اور انہیں جو ہے نا وہ ان لوگوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا سب کو. اور صرف جو ان کے ایک رئیس وفد تھے کعب بن عمیر غفاری، وہ بچ کر واپس آئے. تو اسی زمانے میں حضور نے بصرہ کے رئیس شرابیل کو بھی جو ہے وہ شرابیل عمروں کے نام بھی ایک دعوت اسلام کا پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی آپ کے ایلچی حارث بن عمیر کو قتل کر دیا. تو یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست قیصر روم کے احکام کی تابع تھا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ رومیوں نے اپنے انفلوئنسڈ قبائل جو تھے ان کے اندر شورش کرنا شروع کر دی، جو اسلام کے وفد جاتے تھے ان کو قتل کیا، شہید کیا. تو ان وجوہ کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں 3000 مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف بھیجی تاکہ آئندہ کے لیے یہ علاقے مسلمانوں کے لیے پرامن ہو جائیں اور یہاں ان لوگ مسلمان جو ہیں وہ بے زور یا مطلب بالکل کمزور سمجھ کر جو ہے وہ ان پر حملے نہ کرنا شروع کریں. تو یہ جو شرابیل کو جب عمروں کو یہ 1 لاکھ کا لشکر لے کر مقابلے پہ آیا، جو کہ میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا کہ وہ رومن امپائر کے کا مطلب یوں کہہ لیں کہ ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور وہ ان کے بیک پہ تھی. تو 1 لاکھ کا لشکر تھا، یہاں پر 3000 تھے لوگ صرف. اور خود قیصر روم حمص کے مقام پر تھیوڈو کی قیادت میں 1 لاکھ کی مزید فوج روانہ کی. یعنی یہ تھا. لیکن ان خوفناک اطلاعات کے باوجود 3000 سرفروشوں نے یہ مختصر دستہ آگے بڑھتا چلا گیا اور موتا کے مقام پر شرابیل کی 1 لاکھ فوج سے جا ٹکرایا. یعنی یہاں پر 3000 ہے، وہاں پر 100,000 ہے. آپ ریشو دیکھیں تو وہ 1 اور 33 کا ریشو بنتا ہے، یعنی 1 کے مقابلے میں 33% ہے وہاں پر. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور مسلمان جو ہے وہ کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے. اور یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے اٹیچ جتنے بھی نیم آزاد سیمی انڈیپینڈنٹ جو عرب قبائل تھے ان کو، اور عراق کی طرف جو رہنے والے نجد کے قبائل تھے ان کو، اور کسرا کے زیر اثر تھے، ان سب کو جو ہے وہ اسلام کی طرف انٹروڈیوس کیا، متوجہ کیا. اور وہ لوگ پھر ہزاروں کی تعداد میں، تھاؤزنڈس آف جو ہے نا یہ قبائل اس طرح سے مسلمان ہونا شروع ہو گئے، جس میں بنو سلیم ہیں جس کے سردار عباس بن مرد تھے، اشجع ہیں، غطفان ہیں. اچھا، یہ سارے نام اور یہ ساری ہسٹری پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کس طرح سے پھیلا ہے اور کیسے جو ہے وہ اسلام نے طاقت حاصل کی.
تو اب جب یہ ہم بات کرتے ہیں کہ 1 اور 33، تو یہ 1 اور 33 ایسے نہیں تھا کہ پہلے دن 1 اور 33 ہو. پچھلی آپ قرآن کی پچھلی آیات پڑھیں تو کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اگر تم ایمان میں پکے ہو گئے تو ایک کے مقابلے میں 10 یا ایک کے مقابلے میں 1000، مختلف جگہوں پہ. یعنی ان کی ایمانی قوت کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ اب تمہاری کیا طاقت ہے اور کس سے لڑ سکتے ہو. اچھا، یہاں یہ بات بھی تھوڑا سا آئی ہے تو میں ذہن میں یہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ آپ پوری اسلامی تاریخ یا ہسٹری پڑھیں تو ایک جو ہمارے آج کے مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، فرشتے اتریں گے. فرشتے کبھی بھی نہیں اترے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں لے کے اپنی پوری طاقت حاضر نہ ہو گئے یا جو بھی ریسورسز تھیں. اب یہاں پر 1 لاکھ کا رشتہ تھا، یہاں 3000 میدان میں اترے پوری اپنی تیاریوں کے ساتھ. اس میں کسی نے نہیں کہا کہ فرشتے آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں بتایا. بدر کے موقع میں بھی ایسا کچھ انٹروڈیوس نہیں کروایا. آخری وقت تک اپنی جنگی حکمت عملی طے کرتے رہے، کون سی جگہ لینی ہے، چشمے پہ کیسے پانی پہ قابو کرنا ہے، کس جگہ پہ جو ہے وہ اونچی جگہ پہ ہونا ہے، یہ سارے اسٹریٹجی یہ سب کی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل تھا کہ بس پھر آپ آخر میں بیٹھ گئے اور دعا کی کہ یا اللہ میں لے کے آیا ہوں. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ریسورسز تھیں وہ ساری مسلمانوں نے اس کو کی. تو اب یہاں پر اسی زمانے میں جو ہے وہ سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک کمانڈر تھا، فروا بن عمرو الجذامی. یہ مسلمان ہوا. اچھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ جو مسلمانوں کے روم کے ساتھ بارڈر تھے وہاں پر بہت سارے عیسائی عرب بھی تھے، تو ان کی بھی جوک در جوک اسلام میں آنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک بڑا وہ تھا. اور اس نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا اور وہ اس کی استقامت دیکھ کے سارے علاقے دنگ رہ گئے کہ قیصر کو جب پتا چلا کہ فردہ نے اسلام قبول کیا ہے تو اس نے جو ہے وہ انہیں اپنے گرفتار کروا لیا اور اپنے دربار میں بلایا اور اس سے کہا کہ 2 چیزوں کو منتخب کرو، یا تو اسلام کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اور پھر تمہیں جو ہے وہ اس کے نتیجے میں رہا بھی کر دیا جائے گا اور تمہیں اپنے عہدے پر بھی بحال کر دیا جائے گا، اور یا پھر جو ہے وہ اسلام پہ رہو گے تو پھر تمہیں سزائے موت دی جائے گی. انہوں نے ٹھنڈے دل سے اسلام کو چن لیا اور رائے اپنے جان دے دی. تو یہ واقعات ایسے تھے کہ جس نے قیصر کو حقیقی خطرہ محسوس کرایا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک ایک پاور جو ہے وہ عرب میں اٹھ رہی ہے. تو دوسرے ہی سال قیصر نے مسلمانوں کو غزوہ موتا کی سزا دینے کے لیے سرحد میں شام کی تیاری شروع کی. تو اس کے ماتحت عیسائی اور دوسرے عرب سردار فوجیں اکٹھے کرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر نہ تھے. آپ پر وقت اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی جو ہے وہ یعنی خبر رکھتے تھے جاسوسوں کے ذریعے، پورے سسٹم کے ذریعے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن دنیاوی معاملات میں کسی بھی چیز کو کم نہیں رکھتے تھے. تو جب اسلامی تحریک کے کا کچھ موافق یا مخالف اثر پڑتا تو وہ چھوٹی چھوٹی بات اس کی رکھتے تھے معلومات. تو آپ نے ان تیاریوں کے معنی فوراً سمجھ لیے اور بغیر کسی تعامل کے قیصر کے عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا. اور اس موقع پر ذرہ برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنا بنایا کام بگڑ جاتا. تو ایک طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت تھی، یعنی عرب پہ آپ تقریباً قابو پا چکے تھے، جاہلیت ابھی تھوڑی بہت باقی رہ گئی تھی جس پر حنین میں آخری ضرب لگائی جا چکی تھی. تو جو دوسری طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت کے ساتھ ساتھ پھر جی اٹھتی یہ دوبارہ. اور دوسرا یہ تھا کہ مکہ مدینہ کے منافقین جو ابو عامر راہب کے واسطے سے غسان کے عیسائی بادشاہ اور خود قیصر کے اندرونی معاملات میں ساز باز رکھتے تھے، تو یہ منافقین جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ مسجد مدینہ میں ایک مسجد زرار قائم کر دی تھی اور بغل میں جو ہے وہ چھرا گھونپنا چاہتے تھے مسلمانوں کے. تو ان سارے حالات میں جو ہے وہ قیصر کا دبدبا ایرانیوں کے شکست دینے کے بعد تمام علاقوں پہ چھا گیا تھا. یہ بھی اس وقت سارے حالات تھے جو اسلامک جب اسلام پھیل رہا تھا اور بارڈر میں یہ سارے معاملات ہو رہے تھے کہ قیصر جو ہے وہ پاور لے رہا تھا اور اس نے ایرانیوں کو شکست دے دی تھی. تو اب ان 3 زبردست خطروں کی متحدہ یعنی ایک کیوں کہہ لیں کہ یونائٹڈ جو ہے وہ اسلام کے اوپر حملے سے بچنے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نکلنے کا فیصلہ کیا. تو یہاں پر بہت سارے فیکٹر تھے. ایک تو یہ کہ خود خشک سالی یا قید سالی تھی، گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھیں، سواریوں اور سر و سامان کے انتظام میں مشکل تھی، اور سامان یا سرمایہ کی بہت کمی تھی. تو دنیا کی 2 بڑی طاقتوں میں سے ایک کے ساتھ مقابلہ تھا اور خدا کے نبی نے یہ دیکھ کر کے دعوت حق کے لیے زندگی میں موت اور فیصلے کی گھڑی ہے، اسی حال میں تیاری کی جنگ کا اعلان کر دیا. تو تمام
پہلے غزوات کے مقابلے میں حضور کا قاعدہ ہی ہوتا تھا کہ پہلے نہیں اناؤنس کرتے تھے کہ کہاں جانا ہے. اس موقع پہ آپ نے پہلے سے اناؤنس کر دیا تھا کہ جانا کدھر ہے اور مقابلہ کس سے. اور مدینے سے نکلنے کے بعد بھی منزل مقصود کی طرف سیدھا راستہ اختیار کیا، یعنی سیدھا جو ہے وہ روم کے جو بارڈر ہیں اس کی طرف. اور یعنی پہلے یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھی چینج کر کے نکلتے تھے کہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ کہاں جا رہے ہیں. تو آپ نے یہ بھی پردہ نہ رکھا اور صاف بتایا کہ روم کے ساتھ مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے. اس موقع پر نزاکت کو عرب میں سبھی محسوس کر رہے تھے. جاہلیت قدیمیہ یہ جو یعنی اولڈ جو اس کے بچے کچے لوگ تھے، ان کے لیے بھی یہ ایک آخری امید کی شمع تھی، یعنی ایک لاسٹ ہوپ تھی کہ روم کے ساتھ ٹکرا کے اسلام کا سب ختم ہو جائے گا، ورنہ تو یعنی یہ لوگ چھا گئے. تو ان سارے حالات میں منافقین بھی جو ہے وہ اپنی آخری بازی لگا رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ جو ہے وہ کر لیں تو مارے جائیں مسلمان، اور انہوں نے مسجد زرار بنا کر انتظار میں تھے. اچھا، یہاں تک یہ بات ذہن میں رہے کہ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منافقین کے بارے میں کھل کر ایک ان پر یعنی کئی دفعہ مسجد زرار کے حوالے سے پہلے لوگوں نے رپورٹ کیا، اللہ کے نبی کو پتا تھا کون لوگ ہیں، لیکن آپ نے ایک بڑا فیصلہ نہیں اس وقت تک کیا تھا. یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس مہم کو ناکام بنانے کے لیے تمام تدبیریں کی جو منافقین تھے. دوسری طرف جو سچے مسلمان تھے، مومنین صادقین تھے، انہوں نے بڑے احسان کا معاملہ کیا کہ جس میں جو ہے وہ 22 سال سے تقریباً سروقف تھے. تو اس میں اب ان کا جرت دکھانے کا موقع تھا، تو اس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لے کے وہ آگئے جو ان کی بساط میں تھا، یعنی جو کچھ وہ کر سکتے تھے. تو جنگ کی بڑی زبردست تیاریاں ہوئیں. حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن عوف نے بڑی بڑی رقمیں پیش کی. حضرت عمر نے اپنے عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ لا کر دے دیا. حضرت ابوبکر نے اپنی ساری جمع پونجی نظر کر دی. اور وہ بڑا مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہے کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی. یعنی اس موقع کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں تو وہ دیوار کے اوپر ہاتھ یوں مل مل کے دیکھتے تھے کہ کوئی سوئی بھی تو نہیں رہ گئی دیوار میں لگی ہوئی جیسے خواتین سوئیاں لگا دیں. یہ اس جذبے کا عالم تھا. غریب صحابیوں نے اپنی مزدوری کر کر کے جو کمایا وہ لا کے حاضر کر دیا. عورتوں نے اپنے زیور اتار دیے. سرفروش والنٹیئر کے لشکر تھے جو امنڈ کے آنے لگے. اور تقاضا یہ تھا کہ اسلحہ اور سواریوں کا انتظام ہو جائے تو ہم بھی جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ لشکر دور جانا تھا، کوئی قریب کا فاصلہ نہیں تھا، پیدل جانا اتنا آسان نہیں تھا. تو بہت سے لوگ جو ہے وہ جن کو سواریاں نہ مل سکیں وہ روتے تھے اور اپنے اخلاص کی بےتابیوں کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ رسول پاک کا دل بھرایا. اور اس موقع پر آپ نے عملاً ایمان اور نفاق کے امتحان کی کسوٹی جو ہے وہ یہ غزوہ تبوک کا موقع بن گیا. اور یہاں تک معاملہ ہوا کہ اس وقت پیچھے رہ جانے والوں کے معنی یہ تھے کہ یہ اسلام کے ساتھ ان کا تعلق صداقت کا نہیں ہے، مشتبہ ہے، یعنی یہ منافقین ہے. چنانچہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر میں جو جو شخص پیچھے رہ جاتا تھا، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتے، خبر دیتے کہ بھائی حضور یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. تو آپ برچستہ کہتے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم میں سے آ کے شامل ہو جائے، اور اگر نہیں شامل ہوا تو جانے دو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی ایسے فرد کی رفاقت سے اچھا ہوا کھل کے سامنے آ گئی اور خلاصی بخشی. تو یہ سارے جو ہے وہ حالات تھے. اور پھر یعنی غزوہ یعنی رجب 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے، جس میں سے 9,000 جو ہے وہ 10,000 سوار تھے، اور اونٹوں کی بھی کمی تھی، اور ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی باری باری سواری کرتے تھے. گرمی کی بہت شدت تھی، پانی کی قلت تھی. اور اس موقع پر مسلمانوں نے ایک بڑے عزم کا اور بہت ہی ہمت کا مظاہرہ کیا. آپ اندازہ کریں کہ 30,000 کا لشکر جب چلتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام اور ان کے لیے مویشی، یہ سب کچھ ایک بہت بڑا مارکا تھا. تو اس پہ انہوں نے سب استقامت کا مظاہرہ کیا، اور تبوک پہنچ کر انہوں نے جو ہے وہ مطلب وہاں پر رکے. تو وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ قیصر اور اس کے تابعین جو تھے جو جو وہ تھے وہ مقابلے پر نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اپنی فوجیں ہٹا دی. اچھا، یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات ہے جس کو ہم سب ذہن میں رکھیں، کیونکہ بہت سے سورسز سے آپ لوگ اس کے بارے میں سنتے رہے ہوں گے. تو بعض سیرت نگار بالعموم اس واقعے کو اس انداز میں لکھ جاتے ہیں کہ گویا وہ خبر ہی سرے سے غلط تھی.
میں نے بھی کچھ لوگوں کو یہ پڑھتے ہوئے یا کہتے ہوئے سنا ہے کہ جناب وہ تو ایک ایسے ہی بس ڈرل تھی، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومی افواج کے اجتماع کے متعلق جو خبر ملی تھی وہ صحیح تھی۔ بلکہ اصل واقعہ یہ کہ قیصر نے اجتماع افواج شروع کیا تھا، لیکن جب آن صلی اللہ علیہ وسلم اس تیاریوں کے مکمل ہونے سے پہلے پہنچے تو وہ سرحد سے فوج ہٹا لینے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ غزوہ موتا میں 3,000 سے 1 لاکھ کا مقابلہ وہ دیکھ چکا تھا، اور کس شان سے جو ہے وہ مسلمان جیتے تھے، تو اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ 30,000 کے مقابلے میں وہ 1,00,000 2 لاکھ آدمی لے کر آ جاتا۔ تو قیصر نے یوں طرح دے جانے سے جو اخلاقی فتح حاصل ہوئی یعنی مسلمانوں کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر کافی سمجھا کہ بجائے اس کے کہ تبوک سے آگے بڑھ کر صدر شام میں داخل ہوتے، آپ نے اس بات کو ترجیح دی کہ اس فتح کو انتہائی ممکن سیاسی اور حربی فوائد استعمال کر لیں، چنانچہ آپ نے تبوک میں 30 دن قیام کیا، اور جو چھوٹی موٹی ریاستیں تھیں جو روم کے ساتھ تھیں ان کو دارالاسلام کے ساتھ کیا اور ان کو اپنے تسلط میں لے کے آئے، اور جو فوجی دباؤ سے سلطنت اسلام کے باغ بنی اور وہ تابع میں آ گئی، یعنی باغ مطلب یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کو جزیہ دینا یا آپ کے ساتھ۔ تو اس سلسلے میں دومت الجندل ایک عیسائی رئیس ہے، وہ آیا، عبد المالک کندی ایلیا کے عیسائی رئیس یوحنا، اور اسی طرح مقنا، جربا اور ازرا کے نصرانی رؤسا نے بھی جزیہ ادا کر کے مدینے کی تابعیت یعنی اس کے ساتھ شامل ہونا قبول کیا۔ تو اسلامی حدود اقتدار براہ راست روم کی سرحد تک پہنچ گئی، یعنی بارڈر تک وہ سارے جو بھی قبائل تھے وہ اسلام کے ساتھ شامل ہو گئے جزیہ دے کے۔ اور اب جن عرب قبائل کو قیصر روم اب تک عرب کے خلاف استعمال کر رہے تھے، اب ان پر بیشتر حصہ رومیوں کے مقابلے پر مسلمانوں کا معاون بن گیا، اور پھر اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سلطنت روم کے ساتھ ایک طویل کشمکش میں الجھ جانے سے پہلے اسلام عرب میں جو گرفت مضبوط کرنے کا پورا موقع مل گیا، اور تبوک کی اس فتح بلا جنگ نے عرب کے ان لوگوں کی کمر توڑ دی جو ابھی تک جاہلیت قدیمیہ یعنی اولڈ اپنے اس پہ قائم تھے، اور وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ اسلام ابھی بھی ختم ہو جائے گا اور بس ہمیں دوبارہ موقع مل جائے گا۔ تو پھر اس میں جو منافقین تھے وہ کھل کر پتہ چل گیا، ان کی بھی مایوسی سامنے آ گئی، اور پھر اس کے سوا کو چارہ نہ رہا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لیں اور خود نعمت ایمانی سے بہرہ مند ہو، ورنہ کم از کم ان کی آئندہ نسلیں بالکل اسلام میں جذب ہو جائیں۔ تو اس کے بعد جو برائے نام اقلیت شرک یا ثابت قدم رہ گئی، وہ اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اس کی اصلاحی انقلاب کی تکمیل میں کچھ بھی معنی نہ ہو سکیں تھے، یعنی وہ اتنا اسلام غالب آ گیا کہ وہ پھر اس کا کچھ بھی ان کا اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ اب تھوڑا سا اس کے سارے اثرات اور نتائج کیا ہوئے، تو آپ یہ سارا پس منظر ذہن میں رکھیں۔ تو اس کے بعد کچھ بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں، نہیں مولانا مودودی کی تفسیر ہے میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پوری۔ تو اس وقت جو درپیش تھے جن میں صوبہ توبہ میں تعرض کیا گیا، اب پہلی بات یہ تھی کہ نمبر 1 یعنی اب چونکہ عرب کا نظم و نسق بالکلیہ یعنی ٹوٹلی اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور تمام مزاحم یعنی ریزسٹنس پاور جو تھیں وہ بے بس ہو گئی تھیں، اور اس لیے وہ پالیسی واضح طور پر سامنے آ جانی چاہیے تھی جو عرب کو مکمل دارالاسلام بنانے کے لیے اختیار کرنی ضروری تھی۔ تو چنانچہ جو ہے وہ حسب ذیل صورت یعنی یہ چیزیں جو ہے اختیار کی گئیں۔ الف سب سے پہلے یعنی 3 میں سے یعنی یوں کہہ لیں کہ 1.1 کہہ لیں اس کو، الف عرب سے شرک کو قطعا مٹا دیا جائے اور قدیم مشرکانہ نظام کی کلی استحصال کر ڈالا جائے، تاکہ مرکز اسلام ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز ہو جائے اور کوئی دوسرا عنصر اسلامی مزاج میں نہ خلل انداز ہو سکے، نہ خطرے کے موقع پر اندرونی فتنے کا موجب بن سکے۔ تو اس غرض سے جو ہے مشرکین سے برات کا اعلان کر دیا گیا، یعنی ان سے تمام معاہدے ختم کر دیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ بس اب آپ کی کوئی بات یہاں نہیں چلے گی۔ اس کے بعد بے یعنی 1.2 کہہ لیں اس کو، کہ کعبے کا انتظام اہل ایمان کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور یہ بالکل نامناسب تھا کہ اب جو گھر خالص خدا کی پرستش کے لیے وجود میں لایا گیا تھا اس کے اندر یعنی بت پرستی ہو اور وہ ساری، تو جو جو کعبے کی تولیت تھی یعنی جو اس کی دیکھ بھال کا کام اور اس کی اتھارٹی اپنے پاس، تو وہ مشرکین سے لے کر مسلمانوں کو دے دی گئی، اور اب جو ہے وہ توحید کا مکمل قبضہ تھا، بیت اللہ کی حدود میں شرک کو
ختم کر دیا گیا، جاہلیت کی ساری رسمیں بزور بند کر دی گئیں، اور اب جو ہے مشرکین کو کہا گیا کہ اب آپ جو ہے وہ قریب نہیں پھٹا سکتے کعبے کے۔ تو اب یہ ابراہیمی دین ابراہیمی کا جو آلودہ شرک ہے وہ نہیں ہو سکتا، اب یہاں پہ مکمل توحیدی نظام ہوگا۔ پھر جیم یعنی 1.3 ہم اس کو کہہ لیں، عرب کی تمدنی زندگی میں رسوم جاہلیت کے جو اثار تھے ابھی تک باقی تھے، ان کا جدید اسلامی دور میں جاری رہنا کسی طرح بھی درست نہ تھا، اس لیے اس کے استحصال کی طرف توجہ دلائی گئی، یعنی نسی ایک ان کا قاعدہ تھا ان کی، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ وہ جانوروں پر ایک خاص طرح کا کرتے تھے، تو وہ اس کے اوپر براہ راست ضرب لگائی گئی، کہا کہ اب یہ باقی نہیں رہیں گی، اس طرح کی کوئی رسمیں نہیں ہوں گی۔ پھر سیکنڈ پوائنٹ ہے، یعنی کیا تھا، تو عرب میں اسلام کا مشن پایہ تکمیل پر پہنچ جانے کے بعد اب جو ہے وہ اہم مرحلہ جو سامنے تھا وہ یہ تھا کہ عرب کے باہر دین حق کا دائرہ پھیلے۔ تو اس معاملے میں روم و ایران کے سیاسی قوت سے بڑی سد راہ تھی، تو اب ناگزیر تھا کہ عرب کے کام سے فارغ ہوتے ہی اس کا تصادم ہو، تو نیز آگے چل کر دوسرے غیر مسلم سیاسی و تمدنی نظاموں پر بھی اسی طرح سابقہ پیش آنا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ عرب کے باہر جو لوگ دین حق کے پیرو نہیں ہیں، ان کو خود مختارانہ فرما روائی کو بزور شمشیر ختم کر دو، تاکہ آئندہ وہ اسلامی اقتدار کے تابع ہو کر رہنا قبول کر لیں۔ تو جہاں تک دین حق پر ایمان لانے کا تعلق ہے، ان کو اختیار ہے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر اپنا حکم جاری کریں اور انسانی سوسائٹیوں کی نظام کار اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی گمراہیوں کو خلق خدا اور آنے والی نسلوں پر زبردستی مسلط کرتے رہیں۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو سمجھنے کا ہے کہ طاقت کے ذریعے جو یہ سارے ان کی قوت توڑی گئی، اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنا تھا، یعنی اسلام کا کبھی بھی مقصد اپنی اسٹیٹ بڑھانا یا اپنی زمینوں پہ قبضہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظام کو وہاں نافذ کیا جائے، تاکہ ظلم کا نظام جو چل رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے میں، اب اکثریتی مسلمان معاشرے میں بھی وہی جو برٹش ظلم کا نظام چل رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ نہ ہم سود ختم کر سکتے ہیں، نہ ہم ظلم کے اندر، آپ دیکھیں غزہ کے اندر مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ ساری ظالم ریاستیں جو مسلمانوں پہ قبضہ کیے میں، وہ مسلمان بے بس نظر آتے ہیں ان کے آگے۔ تو یہ اسلام نے اس وقت یہ ساری سوسائٹیز کو توڑا، اور زیادہ سے زیادہ جو ان کو اس آزادی کا دیا اختیار وہ یہ کہ وہ اپنی حد میں رہتے ہوئے اپنے گمراہی جو ہے کرتے رہیں، لیکن جزیہ دیں اور اسلامی اقتدار کے موتی بن کر رہے ہیں، پاور نہ ہو۔ اچھا، تھرڈ جو اہم مسئلہ تھا وہ منافقین تھا، منافقین جن کے ساتھ اب تک وقتی مسالے، یعنی جو بھی حالات تھے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ آپس میں ہی جھگڑے شروع ہو جائیں، تو وہ ایک مصلحت کے تحت ان سے چشم پوشی یا درگزر کا معاملہ کیا جا رہا تھا۔ اب چونکہ بیرونی خطرات جو ایکسٹرنل جتنی بھی طاقتیں تھیں ان کا ختم ہو گئی تھیں چیزیں، تو اب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ ختم کیا جائے، اور منکرین حق کے ساتھ ساتھ منافقین کو بھی سب گرفت کی جائے۔ تو اس پالیسی کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں ایک منافق تھا سویلم، اس کے گھر کو آگ لگوا دی تھی، جہاں منافقین کا ایک گروہ اس غرض سے جمع ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی شرکت جنگ سے باز رکھے۔ اور اسی پالیسی کے تحت تبوک سے واپسی پر آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد زرار کو جلا دینے کا حکم دیا۔ یہ ایک تھا۔ فورتھ پوائنٹ یہ تھا کہ مومنین صادقین میں جو تھوڑا بہت ضعف تھا، یعنی جو کمزوری دکھا رہے تھے یا تھوڑا سا یعنی حالات، یا مطلب یوں کہہ لیں کہ پیسے کے یا مال کے حوالے سے، تو ان کو اسلام نے ایک عالمگیر جدوجہد کرنی تھی، ایک بڑا مارکا تھا، تو اکیلے عرب کو جو ہے وہ پوری غیر مسلم دنیا سے ٹکرانا تھا، تو ان کا ضعف ایمان، یعنی ان کی ایمان کی کمزوری کو ایک خطرہ تھا اسلام کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے سستی اور کاہلی جن لوگوں نے تبوک پہ دکھائی تھی ان سے بہت شدت کے ساتھ معاملہ کیا گیا، اور پیچھے رہ جانے والوں کے اس فعل کو بلا عذر معقول پیچھے رہ جانے کے بجائے ان کے ایک منافقانہ طرز عمل اور آئندہ کے لیے ان کو صفائی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ عالم کلمے کے بلند کے لگنے کی جو جدوجہد ہے اس میں کشمکش ہوگی، تو اصل کسوٹی یہ ہے کہ مومن کا جو ایمان ہے، جو دعویٰ ہے، وہ اس پر پرکھا جائے گا کہ وہ کشمکش میں جو ہے وہ کیا دکھاتا ہے۔ اگر وہ جہاد سے جی چرائے گا اور اس کا ایمان معتبر ہی نہ ہوگا، اور دوسرے مذہبی عملوں سے وہ پورا نہیں ہو سکے گا، یعنی اتنی سخت اس کے اوپر چیز تھی۔ تو ان امور کو اگر نظر میں رکھا جائے تو پھر سورہ توبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں مطالعہ
آسانی سمجھ میں آتا ہے. تو آج ہم نے یہ پورا مولانا مودودی کی تفسیر سے جو انٹروڈکشن تھا وہ کور کیا پورا. میں نے مکمل وہ پڑھ کے ہی سنایا ایک طرح سے سمجھ لیں. اور اس سارے حالات کے بعد جو ہے وہ اب ہم اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو نیکسٹ اس میں پھر ہم اس کو پڑھیں گے. اب کوئی سوالات ہوں تو کر لیجئے. ہاں، مسجد زرار جس کا نام مسجد زرار ہے وہ اصل میں مسجد نہیں تھی. وہ منافقین نے اپنی ایک کہہ لیں کہ ایک ہائڈ پلیس بنا لی تھی. اس کا مقصد یہ صرف یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ جھوٹی مسجد تھی. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت مقصد نہیں تھا. وہ اس کو ایک یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں سے ہٹ کے مسئلہ یہ تھا کہ اسلام اتنا پاورفل تھا اس دور میں کہ جو منافقین تھے، منافقین مطلب یہ کہ دل سے ایمان نہیں لائیں، وہ بھی اپنے آپ کو نماز سے نہیں روک سکتے تھے. اگر وہ مسجد نہیں آتے تو ان کی پکڑ ہوتی. تو انہوں نے کیا حرکت کی کہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں آئیں، انہوں نے ایک اپنی ایک عبادت گاہ کے نام پہ ایک مسجد بنا لی اور ایک ایک الگ سے جو ہے وہ جگہ بنائی کہ ہم یہاں نماز پڑھا کریں گے. اور شروع میں آپ نے اس پہ تھوڑا سا نرم رویہ رکھا. ہم اس میں پورا آگے جا کے ڈیٹیل میں یہ مضمون آئے گا سورہ توبہ میں. لیکن بعد میں پھر آپ نے اس کو گرفت کی اور آتے ہی کہا کہ اس کو گرا دو، کیونکہ وہاں پر وہ بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے. وہ لوگ نماز وماز عبادت کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. تو اس لیے وہ مسجد زرار کا ذکر ہے اس میں. کوئی اور سوال کو آن لائن لوگوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو؟ السلام علیکم. نہیں حسن بھائی، میرا وعلیکم سوال السلام. ہوگا. چلیں ٹھیک ہے جی. آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ چلیں، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو لوگ بھی شریک ہوئے، فزیکل بھی اور آن لائن بھی. تو انشاءاللہ جیسے میں نے شروع میں رکھا کہ اب ہم نیکسٹ ویک سے جو ہے وہ اس کو سورہ توبہ کو ہم کنٹینیو کریں گے اور پوری ترتیب میں اس کو ختم کریں گے. اور آج جو ہے وہ ہم نے اس کا انٹروڈکشن پورا پڑھا ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.